बहुत सामीन ग्रामी कदर, एक सवाल आया कि चाश्त की नमाज की अहमियत बता दें और इनके वक़्त क्या क्या। चाश्त की नमाज, इशराक की नमाज, दुहा की नमाज, अव्वाबीन की नमाज, ये सारी की सारी एक ही नमाज का नाम है। अलबत्ता इनकी अदायगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजर के बाद सूरज तुलू होने से 15 मिनट के बाद, जब वो एक नेज़े के बराबर ऊपर हो जाए, तब से लेके जोहर से आजकल के दौर में 15 मिनट पहले तक का जो वक़्त है, ये सारे का सारा इस नमाज का वक़्त है। और सवाल का अगला हिस्सा इसकी अहमियत भी बता दें। ये जो मुख्तलिफ औकात में पढ़नी है, इसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 से ज़ायद हदीसें मरवी हैं। जो आम हदीस जिसका आपको और मुझे पता है, सबको पता है, वो ये है कि नमाज फजर पढ़ के मस्जिद में बैठ कर अल्लाह के जिक्र में मशगूल होकर तुलुए आफ्ताब का इंतज़ार करना, और फिर जब वो सवा नेज़े के करीब हो जाए, यानी 10-15 मिनट मज़ीद इंतज़ार करके 2 रकत जो सिर्फ बंदा अदा करता है, उसको पूरे हज और पूरे उम्रे का सवाब मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत है कि पूरे हज और पूरे उम्रे का सवाब मिल जाता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी हैं, एक हज़रत अबू हुरैरा और एक हज़रत अबू दरदा। दोनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की थी। एक होती है नसीहत करना, नफली चीज़ के अंदर जो नसीहत होती है उसको इंसान कबूल करे ना करे, लेकिन जब वसीयत हो जाए तो उसका मानना, यानी उन सहाबा के ऊपर फ़र्ज उन्होंने अपने ऊपर कर लिया था। उसमें ये भी तलकीन थी, जैसे उनको ये कहा कि तुमने पूरी ज़िंदगी में किसी महीने 3 से कम रोज़े नहीं रखने। इन 2 सहाबा को वसीयत की। और रात को वितर की नमाज छोड़ के नहीं सोना, तुमने पढ़ने। तो तीसरी वसीयत ये थी कि तुमने इस नमाज को भी अदा करना है, चाश्ती और इशराक की। तो गोया इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा इस्लाम में, और इसके जो फ़ज़ाइल की बाद अहादीस, उनकी रवायात में ज़ोफ़ मौजूद है, लेकिन जो सही सनद से हज उम्रे की बात साबित है, महल्ला 4 इसकी रखते जो हैं 2 से लेके 8 तक, जिस तरह तहज्जुद की रखते हैं 2 से लेके 8 तक, और इसके औकात भी उसी तरह जैसे इशा से लेके फजर तक तहज्जुद का वक़्त है, इसी तरह तुलुए आफ्ताब सवा नेज़े से लेकर ज़ोहर से 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले तक, जब नमाज ममनू का वक़्त शुरू होता है, तब तक इसका वक़्त है। वितर में दुआए कनूत भूल जाए तो क्या करें? याद रखिए, वितर के अंदर दुआए कनूत भूल जाए तो आपने सजदा सहव नहीं करना, क्योंकि वितर बगैर दुआए कनूत के भी हो जाता है। दुआए कनूत एक सुन्नत है और हनाफ के यहाँ वाजिब भी है, लेकिन उनके यहाँ भी इसको छोड़ देने से सजदा सहव नहीं है। सजदा यानी ऐसी चीज़ नहीं है, नमाज का ऐसा रुकन नहीं है कि जिसको छोड़ देने से सजदा सहव वाजिब है। गोया वितर बगैर दुआ के भी पूरे का पूरा कबूलो मंजूर है। तो ये वितर भूल जाए तो इसका कफ़ारा क्या, या इसका क्या करना चाहिए? सजदा सहव वगैरह करना चाहिए। तो ये सजदा सहव के बगैर भी इंसान वितर पढ़े तो हो जाता है। रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं? जी हाँ, रोज़े की हालत में इंसान ब्लड टेस्ट वगैरह करवा सकता है। और ये जो एक लोगों की साइकोलॉजी बनी हुई है कि रोज़ा हो तो दांत से खून निकल आए, जिस्म से खून निकल आए, कोई फोड़ा फट जाए तो रोज़ा टूट जाता है, ये बात गलत है और गलतुल आम है। कतन खून निकलना रोज़े के नवाक़िज़ में शामिल ही नहीं है, बल्कि सही असनाद से हालत जंग में कई सहाबा से रोज़ा रखना साबित है। कई सहाबा से रोज़ा रखना साबित है। और जंग बदर भी रोज़े की फर्दियत वाले साल में हुई, तो उसके बाद भी कई जंगें रोज़े रमज़ान के महीने में आई हैं। तो मुझे बताएं कि जब जंग में तलवार लग जाए, जख्म पड़ जाए तो खून नहीं निकलता? तो खून भी निकलता है। तो इस तरह खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। और ये जो मामूली एक बात आई है ज़िमनी तौर पे, अगर खून का कतरा वगैरह अब बंदे का अपना कोई दाना या किसी तरह कतरा कपड़ों पे लग जाए, तो ये जो बात कहना कि जनाब इसकी नमाज नहीं होती, ये भी गलत उलाम है। नमाज भी हो जाती है। साहबा हालत जंग में खून निकले हुए 1 रकत नमाज को भी अदा कर लिया करते थे। और हालत जंग में आपको पता है 1 रकत नमाज तो तब भी नहीं थी माफ़,
رفع یدین کرتے وقت ہاتھ کتنے بلند کرنے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں دو احادیث ہیں، دونوں کا الگ الگ آپ مفہوم لینا چاہیں الگ الگ بھی لے سکتے ہیں، اور بعض محدثین نے دونوں کی تطبیق بھی کی ہے۔ ایک روایت ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے چاہیے، اور ایک روایت ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانے چاہیے۔ اگر آپ اس کو الگ الگ بات سمجھتے ہیں تو آپ اوپر والی انگلیاں کندھوں تک اٹھا لیں، اور اگر آپ کان کی لو والی حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو انگلیاں کان کی لو تک لے جائیں۔ لیکن محدثین کا بعض کا یہ استدلال ہے کہ دونوں حدیثوں میں فرق نہیں ہے، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک اٹھانے کی جو بات کی وہ ہتھیلیوں کی ہے، لیکن آپ ان میں سے جو مرضی طریقہ اختیار کر لیں، آپ نے سنت رفع یدین کو ادا کی۔ اگر آپ کے ہاتھ کندھوں تک بھی اٹھ جائیں گے تو بھی سنت ہے، اگر کان کی لو تک چلے جائیں گے تو بھی سنت ہے۔ البتہ فقہ حنفی میں کان کی لو تک جانا ضروری ہے۔ کیا وَلَضَّالِّينَ پڑھا جائے گا یا وَلَضَّالِّينَ؟ یہ بات یاد رکھیے، جو لوگ واد کو واد بنیادی طور پہ اس کو لغت العربیہ کو لغت الضاد بھی کہتے ہیں، فنوٹکس کی وجہ سے کہ اس کی جو ادائیگی کے مخارج ہیں، تو واد کو جب ادا کیا جاتا ہے، جو قرہ حضرات ہے، قاری صاحب آپ کی کلاس لیتے ہیں، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے، زبان کے دونوں حصے دونوں دانتوں کے نیچے ہوں تو اس کا صحیح تلفظ ادا ہوتا ہے واد کا، لیکن یہ واد ہی ہے۔ یہ جو سوال ہے اس کے اندر بلا دال نہیں ہے، یہ واد ہی ہے۔ واد کو ایسے ادا کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے دال ادا ہو رہا ہے، دال نہیں ہے، تو وَلَضَّالِّينَ کہنا تو جائز ہی نہیں، درست ہی نہیں، وَلَضَّالِّينَ ہی کہنا ہے۔ تلفظ کے اندر، ادائیگی میں، مہارج کے اندر کوئی فرق ہو سکتا ہے۔ نماز فاتحہ کے بعد کوئی صورت آتی ہے تو بسم اللہ پڑھنا کیسے ہے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کوئی بھی صورت آئے اس سے پہلے اگر بسم اللہ آتی ہے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم سے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں سے کسی کو کس حد تک زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور کیا ان کے مختلف سوال اس بارے میں آتے ہیں، کیا ان کا کوئی مہنگا علاج ہو رہا ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، کیا ان کو گھر بنا کے دیا جا سکتا ہے؟ سوال اصل میں یہ زکوٰۃ بنیادی طور پہ اتنی دینی چاہیے کہ جس سے اگلا بندہ صاحب نصاب نہ ہو، لیکن اگر اس کا خرچ صاحب نصاب ہونے کے باوجود، مثال دے رہا ہے ایک بندے کی بیماری ہے، فقیر مسکین ہے، اس کی بیماری کے اوپر 10 لاکھ لگتا ہے تو اس کو 10 لاکھ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی، اس کو 10 لاکھ زکوٰۃ دی جا سکتی، لیکن وہ صرف اپنے جمی امور آپ کے پاس لے کے آیا کہ مجھے زکوٰۃ، میں مستحق زکوٰۃ ہوں، اس کو آپ 10 لاکھ نہیں دے سکتے۔ حالی ایک اپنی جنرل بات لے کے آیا کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، اپنے زکوٰۃ میں سے میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، میں مصارف زکوٰۃ کے اندر شامل ہوں، مجھے زکوٰۃ دیجیے، تو اس بندے کو اتنی زکوٰۃ دینی ہے کہ جس سے یہ خود صاحب نصاب نہ ہو۔ لیکن جہاں تک معاملہ آئے گا علاج کا، قرضے کا یا چھت بنا کے دینے کا، تو اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ غریب مسکین لوگوں کو اگر حکومتیں زکوٰۃ سے بھی چھت میسر کر دیں تو وہ صاحب نصاب کے زمرے میں نہیں آتے۔ تو بہرحال آج کل تو خیر 2-2.5 لاکھ کا گھر کوئی نہیں بنتا، مہنگا بنتا ہے، تو اس حوالے سے حقیقت یہی ہے، راجح موقف یہی ہے کہ زکوٰۃ اتنی دینی چاہیے کہ جس سے بندہ خود صاحب نصاب نہ بنے۔ لیکن یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اگر حکومتیں زکوٰۃ میں سے بھی غریب مسکین لوگوں کو چھت میسر کرنا چاہتے ہیں تو وہ چھت میسر کر سکتے ہیں۔ انسان روزے کی رات کو جنبی ہو گیا، کیا اسی وقت نہانا ہے یا سحری کر کے بھی نہایا جا سکتا ہے یا فجر پڑھنے کے وقت نہایا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات تو جو سوال ہے اس کا جواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں، بنیادی طور پہ یہ بھی معاشرے میں ایک غلط العام ہے
لوگ یہ سمجھتے ہیں بندہ جنبی ہو جائے حالت جنابت میں ہو تو کوئی لقمہ لے گا حرام ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں سحری کی ہے، سحری کی ہے، سحری، عام کھانے کی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد غسل کر کے نماز کو ادا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت جنابت اگرچہ نپاکی کی ایک حالت ہے، لیکن بندہ مومن اس طرح نپاک اور نجس نہیں ہوتا جس طرح آپ لوگوں نے سمجھا کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے نجس کہا ہے، یا وہ جو پلیدی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ اس میں بندہ مومن کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ اس غسل کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، سحری سے مثال دے رہا ہوں، یہ جو سوال ہے کچھ تھوڑی دیر پہلے اگر حالت جنابت ہے تو وہ سحری کر کے غسل کر لیں، اس میں کوئی اچنبے کی بات ہے۔ ہاں ہاں اس کو مؤخر کرنا اور اس کے اندر گیپ پیدا کرنا، ایک بات یاد رکھیے گا، بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر۔ ہمارے معاشرے میں جو جادوگر ہیں اور وہ جادوگر جنہوں نے بعد میں توبہ کر کے صحیح معنوں میں اسلام قبول کیا، ان کے واقعات آپ پڑھا کیجئے، یوٹیوب کے اوپر ایسے بہت سے جادوگر بھی موجود ہیں، اور ویسے بھی قرآن و سنت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو نپاکی کی حالت ہوتی ہے نا، حالت جنابت، اس کے اندر وظائف کے بہرحال وہ اثرات جو آپ نے حصار بنایا ہوتا ہے آیت الکرسی کا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا، بسم اللہ الذی لا یضر، تو وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ آسانی سے جادو، جنات، تویز، داغا، نظر بد وغیرہ کے اثرات حالت جنابت میں لگتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ تو وہ عرصہ لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جنبی حالت میں 1 2 3 4 5 10 گھنٹے گزار گیا۔ ہاں اتفاقاً کبھی انسان کو نیند آ گئی، اتفاقاً عمدن نہیں، سو جائے، اٹھ کے غسل کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن انسان کو اپنی حفاظت کے، پھر وہ جو فرشتوں کی حفاظت کے حصار ہوتے ہیں حالت جنابت میں، اس کے بارے میں بھی خاص طور پہ جو جادوگر، وہ کہتے ہیں ہم تو انتظار کرتے تھے کہ جناب کہ کبھی میاں بیوی کا تعلق ہو وہاں پہ گھروں کے اندر۔ انہوں نے جو جادوگر ہوتے ہیں پورے سورس ہوتے ہیں ظاہر رشتہ داروں کو۔ ایک جادوگر نے یوٹیوب کے اوپر پورا یہ واقعہ بتایا ہوا کہ ہم ان کے گھر کے اندر مخبر چھوڑے ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں اطلاع کرو، تاکہ اس وقت یعنی کام والیوں وغیرہ کو یا جس طرح بھی، تو اس وقت ہم ان کے اوپر جادو کریں تو اس وقت فوری اثر انداز ہو جائے گا۔ لیکن حالت جنابت کے اندر کھانا پینا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد تراویح کیا ہے، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ وہ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا ایک کلیہ فلسفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا عمل ایک مرتبہ بھی کریں، ایک مرتبہ بھی، تو وہ بھی سنت ہے، اس کے اوپر میں اور آپ ہمیشگی اور دوام اختیار کریں، وہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی دفعہ تراویح پڑھی ہے؟ سب کو پتا۔ تو یہ کہنا کہ تراویح بدعت ہے، یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور یہ کہنا، یہ دیکھیں رسول اللہ نے تو 3 دفعہ پڑھی ہے، اور رسول اللہ اگر نیکی کا کام ایک دفعہ بھی کریں تو وہ بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ رسول اللہ نے کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا۔ اگر کوئی بندہ ہر سال حج کرے تو اس کو یہ کہا جا سکتا تو بدعت کرتا ہے؟ وہ بھی یہی کہا جائے گا بھائی تو بھی مسنون حج کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کو قائم کیا ہے، اور ایک بندہ ساری زندگی اس کو قائم کرنا چاہے تو بھی بدعت نہیں ہے۔ رمضان کے اندر 3 دن کی بجائے 30 دن کی جماعت کرانا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ دین میں حضرت عمر نے ایجاد کیا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ کی سنت کو ایک منظم انداز میں جاری کیا کہ اب تو رسول اللہ موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ نے 3 دن پڑھ کے کیوں روکی تھی؟ کہ کہیں اللہ فرض نہ کر دے۔ رسول اللہ اب چلے گئے، اب فرض ہونی ہے، اب تو نفل ہی رہنی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ 30 دن اس طرح امامت کراؤ گے، اب امت کے اوپر فرض نہیں ہونی، تو اب 30 دن کی جماعت ہو جائے۔ تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس کی اصل رسول اللہ سے ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ نہیں، منع نہیں کیا، 3 دن کے بعد منع نہیں کیا۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ یہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائے، قیام اللیل کے اوپر پوری کتاب ہے محدثین کی، قیام اللیل کی فضائل کے اوپر۔ مثلا مشہور حدیث تو آپ سب کو پتا ہے، من قام رمضان ایمانم و احتسابا، جو صرف 30 دن یہ پڑھ لیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو امام کے ساتھ سلام پھیرتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا اجر ہے۔ جو عشاء
باجماعت پڑھتا ہے آدھی رات کا، جو فجر پڑھتا ہے پوری رات کا، تو یہ فضائل مناقب اس کے نہیں ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں، تو اس کو اب پڑھنا چاہیے۔ اور یہ معاشرے میں جو عرف، ہاں ایک بندہ نہیں پڑھتا، کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنی، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تو گناہ گار ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک عجیب سوال ہے، اہل حدیث ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اس حدیث پہ عمل کریں کہ حضرت موسیٰ کے کپڑے ایک پتھر لے کے بھاگ گیا تھا، یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اس حدیث پہ آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ واقعہ ہے، یہ جو فکر غامدی ہے، اس کا جواب تو محدثین نے بڑے بہتر انداز میں دیا، مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اصل میں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یار یہ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کی توہین ہے کہ پتھر ایک کپڑا لے کے ان کا بھاگ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ، ان کی قوم میں اجتماعی غسل ہوتا تھا، جیسے آج بھی آپ یورپ چلے جائیں تو سوئمنگ پول کے اندر مرد اور عورت کٹھے نہا رہے، تو اس دور میں بھی اجتماعی غسل ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ اس غسل میں اپنی شرم کی وجہ سے، اپنی وجاہت کی وجہ سے شریک نہیں تھے ہوتے، تو ان کی قوم نے یہ بات مشہور کر دی اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتا، یا خارش ہے یا مردانگی میں کوئی مسئلہ وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی بیماری ضرور ہے۔ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی، وجیہ کہتے ہی اس شخص کو ہیں کہ جس کے سامنے کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، پیٹھ پیچھے کرے، تو وہ اعتراض ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے پتھر کو حکم دیا کہ کپڑے لے جا، تاکہ موسیٰ جب اس پتھر کے پیچھے بھاگیں تو لوگ دیکھ لیں کہ آپ کے جسم کے اوپر ایک دانہ بھی نہیں ہے اور کوئی خارش کے اثرات نہیں ہیں۔ اور بعد نے یہ بھی استدلال کیا کہ وہ تو پوری قوم برہنہ ہو کے نہاتی تھی، تو ایک مرتبہ اگر حضرت موسیٰ کا سطر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر بھی دیا، اس حدیث میں سطر کا لفظ نہیں ہے، لیکن اگر سطر ظاہر بھی ہو گیا تو مردانگی کے بارے میں جو ان کا شبہ اشکالات ہے وہ بھی دور ہو گئے۔ اور پھر یہ کہنا، اصل میں منکرین حدیث یہ سطر کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں، یہ اگر موسیٰ جی ننگے ہوئے تھے وہ سطر تھا، حالانکہ کوئی ذکر نہیں ہے لنگوٹ پہننا تھا نہیں پہننا تھا، کوئی ذکر نہیں۔ لیکن اگر آپ کی بات نہیں مان لی جائے تو قرآن پاک میں وہی بات ہے، منکرین حدیث کی ہر جو بات ہوتی ہے نا اس سے ملتی جلتی بات قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے۔ کیا آدم اور حوا کے سطر کا ظاہر ہونا قرآن پاک میں موجود نہیں ہے؟ اور وہ جنت کے اوراق سے اپنے سطر کو نہیں تھے ڈانپ رہے، قرآن میں، تو وہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بتا بھی رہے آدم اور حوا کے بارے میں، یہاں پہ آپ کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے باب میں آپ کو مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اس حدیث پہ عمل کیسے ہونا، یہ ایک واقعہ ہے، اس کے اوپر یہ بعض واقعات کے اوپر تو عمل نہیں ہوتا، تو یہ کہنا اہل حدیث اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے، یہ تو عجیب ہی بات ہے۔ باقی سوالات کے جواب بعد میں دیں گے، یہ 2 سوالات ہیں، اس حوالے سے جواب دے کے اپنی بات کو ختم کریں گے، ڈاکٹر صاحب موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سوال یہ ہے، یہ جو بٹ کوائن ہے، یہ جو کرنسی ہے ڈیجیٹل، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو پیپر کرنسی تھی، پیپر کرنسی جب آئی، علماء نے اس کے بارے میں کیا فتوے دیے کہ جب تک یہ مضمون نہیں ہوتی، جب تک یہ گارنٹیڈ نہیں ہوتی، ضمانت شدہ نہیں ہوتی، یہ کرنسی اصل زر نہیں ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر 100 لکھ دیا، 50 لکھ دیا، یہ اصل زر ہے۔ یہ کاغذ آپ ردی والے کو بیچیں گے تو 50 کا کاغذ 50 کا بکے گا، یہ اصل زر نہیں ہوتا۔ جو سکہ ہوتا ہے وہ اصل زر ہوتا ہے۔ 2 روپے کے کاپر کا سکہ شاید 2.5 روپے کا بک جائے ایک وقت میں، اگر آپ ردی والے کو بھی بیچیں۔ 5 کا سکہ شاید 10 کا بک جائے ایک وقت میں، جب اس کی میٹل کی قیمت اتنی ہو جائے۔ تو یہ جو کرنسی پیپر تھی، یہ جب تک مضمون نہیں تھی، مضمون کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یہ ضمانت دے کہ کسی بھی حالات میں یہ 5000 کا نوٹ بندہ لے کے آئے گا اسٹیٹ بینک میں، تو اس کو 5000 کے بدلے میں کوئی ایسی چیز دی جائے گی جس کی مارکیٹ ویلیو 5000 ہوگی، مثلا لوہا، میں سونے چاندی کی، مثلا چاندی، سونا، کاپر۔ اسٹیٹ بینک یہ ضمانت دیتا ہے کہ 5000 کا نوٹ لے آؤ، 1000 کا نوٹ لے آؤ، اس کے متبادل آپ کو اصل زر جس کی مارکیٹ ویلیو بھی اتنی ہوگی وہ دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مضمون، ضمانت شدہ۔ تو جب تک بٹ کوائن، ڈیجیٹل کرنسیز، ان کے پیچھے گورنمنٹ ہے،
یا مستند ادارے جو ان کے ضمانت لیں کہ ایک بٹ کوائن $1,00,000 کا ہو گیا، مضمون ہے؟ قطعاً مضمون نہیں ہے، گارنٹیڈ شدہ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ویلیو کیا ہے، کب 70 پہ آ جانا، کب 80 پہ چلا جانا، صرف جوا ہو رہا ہے، غرر ہے، 100% حرام ہے، ڈیجیٹل کرنسی اس وقت تک 100% حرام ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کل کو گورنمنٹ اس ماڈل کو اختیار کرے، جب گورنمنٹ اختیار کرے گی تو اس کے پیچھے ضمانت دے گی، اور اگر کوئی ادارہ بھی اتنا سٹرونگ ہو جائے، ایلن مسک صاحب کا ادارہ گارنٹی دے کہ ہاں آپ ایک بٹ کوائن لے آئیں گے تو اس کی کم از کم یہ مالیت اتنا میں اصل زر آپ کو دے دوں گا، یہ ہے اوپن میں ٹریڈنگ کر کے جوے کے انداز میں کھیلا جا رہا ہے، یہ 100% جو ہے یہ حرام ہے۔ ابھی اس سے آپ کو کلی طور کے اوپر اجتناب کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب